नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से हम अरबी ग्रामर क्लास बराए कुरान फ़हमी में सूरतुल हुजरात का तर्जुमा कर रहे हैं। 3 आयत का तर्जुमा हमने मुकम्मल किया और हम चौथी आयत का तर्जुमा कर रहे थे। इंशाअल्लाह आज हम इस तर्जुमे को मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि आपने ख़ुद भी तर्जुमा किया होगा और आपको अंदाज़ा होगा कि अब आप कहाँ तक तर्जुमा सही कर सके हैं। आइए आयत नंबर 4 का तर्जुमा शुरू करते हैं। आयत नंबर 4 में हमने ये अल्फाज अब तक पढ़ लिए हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका, बेशक वो लोग जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पुकारते हैं हुजरों के पीछे से, मिन वराइल हुजुरात, हुजरों के पीछे से। उसके बाद आगे अल्फाज हैं अक्सरुहुम ला याकिलून, अक्सरुहुम मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी में मुजाफ अक्सरु, इस पर देखिए हरकत एक ही है, इस पर तनवीन कभी मुजाफ पर नहीं आती। ये मुजाफ इलैह है, ज़मीर है। अक्सरुहुम उनमें से अक्सर, अक्सरुहुम उनमें से अक्सर। ला याकिलून, ला यहाँ पर नफ़ी का है। अगर ये ला नहीं का होता तो मुज़ारे पर असर डालता और इसका नून गायब हो जाता। ये नहीं का है और नहीं का ला ये कोई असर नहीं डालता। याकिलून, याकिलून पे आप अगर गौर करेंगे तो या ये बता रही है कि ये मुज़ारे है, या अलामत मुज़ारे है और इसका मादा है आइन, काफ और लाम। जब आप जाएंगे लुगत में तो आप देखेंगे कि इसके आगे लिखा हुआ है ज़्वाद, यानी ये बाब ज़रबा से है। बाब ज़रबा क्या होता है? ज़रबा यज़रिबु, तो ये मुज़ारे इसका होगा यज़रिबु के वज़न पर। फिर जब आप याकिलून पे गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये मुज़ारे का तीसरा सीगा है। यज़रिबु, यज़रिबाने, यज़रिबूना, तीसरा सीगा जमा मुज़क्कर गायब का, यज़रिबूना। जब आप इसमें मादा रखेंगे ऐन काफ लाम, ज़्वाद रा बा की जगह ऐन काफ लाम, तो ये बन जाएगा याकिलूना, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। याकिलूना, याकिलूना का तर्जुमा होगा वो सब गौर करते हैं। अकला याकिलू, गौर करना, वो सब गौर करते हैं। ला याकिलून, वो गौर नहीं करते, वो अकल से काम नहीं लेते। तो तर्जुमा होगा अक्सरुहुम उनमें से अक्सर, ला याकिलून अकल नहीं रखते, उनमें से अक्सर गौर नहीं करते, उनमें से अक्सर सोचते नहीं हैं। पूरी आयत का तर्जुमा आप समाअत फरमाइए। आयत नंबर 4 का, इन्नल्लज़ीना युनादूनका, बेशक वो लोग जो पुकारते हैं ए नबी आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन वराइल हुजुराती, हुजरों के बाहर से, अक्सरुहुम उनमें से अक्सर, ला याकिलून अकल नहीं रखते, गौर नहीं करते। अगर अकल होती, गौर करते
تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں مخل نہ ہوتے اور وہ آپ کو باہر سے نہ پکارتے بلکہ آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے۔ اب آئیے آیت نمبر 5 پہ چلتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صبروا ولو انہم صبروا، واو استیناف کا ہے، اس لیے کہ جب بھی دو جملوں کے درمیان واو آئے گا تو وہ استیناف کا ہوگا۔ دو اسماء کے درمیان یا دو مرکبات ناقصہ کے درمیان واو ہو تو اسے عطف کا کہتے ہیں۔ یہ ایک بالکل نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، لہذا واو استیناف کا ہے۔ لو کا مطلب اگر، یہ کلمہ شرط ہے، اگر انہم، انا پلس ہم، انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انا، انا، لاکننا، کانا، لعلہ، لیتا۔ انا، انا کے معنی ہوتا ہے بے شک یا کہ، یہاں پہ ترجمہ کریں گے بے شک، اور اگر بے شک انہوں نے، یا کہ ترجمہ کر لیجئے، اور اگر یہ کہ انہوں نے، اور اگر یہ کہ انہوں نے صبرو، صبرو بہت ہی آسان مادہ ہے، صاد، با اور را۔ آپ جب جائیں گے لغت میں تو لکھا ہوا ہوگا اس کے آگے زواد، یعنی یہ باب ضربہ سے ہے، ضربہ یضربو، ضربہ یضربو، ثلاثی مجرد کے 6 باب پڑھے تھے، ان میں سے باب ضربہ۔ اور صبرو اس میں کوئی علامت مضارع وغیرہ نہیں ہے، لہذا یہ ماضی ہے۔ ماضی کی گردان جب آپ کریں گے ضربہ کی تو بنے گا ضربہ، ضربہ، ضربو۔ تیسرا صیغہ ہوتا ہے ضربو، اور اگر مادہ آپ رکھیں گے سواد بارہ تو یہ بن جائے گا صبرو۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اگر یہ کہ انہوں نے صبر کیا ہوتا، اور اگر یہ کہ انہوں نے صبر کیا ہوتا، لکانا، لکانا خیر لہم، لکانا خیر لہم۔ لکانا، لام جو آیا ہے زبر والا، اس لام کے معنی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام تاکید۔ اس کا مفہوم ہوتا ہے یقیناً، یقیناً۔ اور کانا، کانا فعل افعال ناقصہ میں سے ہے، ہم نے بہت سارے افعال ناقصہ پڑھے تھے۔ کانا فعل ناقص ہے افعال ناقصہ میں سے، کانا اور باتا، ظلا، امسا، یہ بہت سارے ہم نے پڑھے تھے۔ کانا، اس کا مادہ اصل میں ہوتا ہے کاف، واو اور نون۔ جب آپ لغت میں جائیں گے تو لکھا ہوگا اس کے آگے باب نصرہ۔ باب نصرہ میں ماضی کا صیغہ ہوتا ہے نصرہ، پہلا صیغہ۔ جب آپ مادہ رکھیں گے کاف، واو، نون تو بنے گا کوانا۔ اور ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زبر کی نسبت الف سے ہوتی ہے، پیش کی نسبت واو سے، زیر کی نسبت یا سے۔ تو زبر کی نسبت چونکہ الف سے ہے تو یہ واو بدل جائے گا الف میں۔ یہ مادہ جس میں حرف علت درمیان میں آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اجوف،
اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ جن افعال کے مادوں میں حروف علت آ جائیں، حمزہ آ جائے، واو آ جائے یا یا آ جائے، تو ان میں تھوڑی سی ہمیں دقت ہوتی ہے، اس میں گردان کے اندر یہ حروف ایک دوسرے میں انٹرچینج ہو جاتے ہیں. تو یہ واو بدل جائے گا الف میں، اور یہ ہو جائے گا بجائے کوانا کے کانا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ زبر کے بعد واو تھا اور واو کی نسبت ہوتی ہے الف کے ساتھ. تو کانا، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، ہوگا، ہوتا، یہ ان معنوں میں آتا ہے تھا، ہوگا، ہوتا. لکانا یقیناً ہوتا، خیرن بہتر. یہ خیرن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر ہمیشہ حالت نصب میں ہوتی ہے. ہم نے بات پڑھی تھی کہ نصب پر، ایک اسم پر نصب کن کن وجوہات سے آتی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کانا یا افعال ناقصہ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. لکانا خیرن یقیناً ہوتا بہتر، لہم ان کے لیے، خیر کا مطلب بہتر، یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے. پھر ترجمہ سن لیجئے، اور اگر یہ کہ انہوں نے صبر کیا ہوتا، یقیناً بہتر، یقیناً ہوتا بہتر، لہم لام حرف جار، ہم ضمیر، یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم. واللہ غفور الرحیم. پھر واو استناف کا ہے، ایک الگ جملہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے ہے واللہ، اور اللہ، غفورن. غفورن کا مطلب ہے بہت بخشنے والا. عربی زبان میں کچھ وزن ہوتے ہیں مبالغے کے. ایک وزن ہوتا ہے فعولن. جو بھی اسم اس وزن پر آتے ہیں ان میں شدت پائی جاتی ہے. فعول کے وزن پر غفور، بہت بخشنے والا. ودود، بہت محبت کرنے والا. شکور، بہت قدر کرنے والا. غرور آتا ہے شیطان کے لیے، بہت دھوکہ دینے والا. تو جو بھی اسم فعول کے وزن پر آئیں گے ان میں شدت ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے. غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. رحیم، یہ لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، فعیل کے وزن پر ہے. یہ فعیلن کا وزن بھی مبالغے کا ہے، اس میں بھی شدت ہوتی ہے، بہت رحم کرنے والا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ غلطی جو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارا، تو ان کی غلطی نادانی میں تھی، انہیں عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی. اللہ نے معاف کر دیا، لہذا فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب آئیے چھٹی آیت کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا، یہ الفاظ اس سے پہلے آ چکے ہیں آیت نمبر 1 میں بھی اور اس کے بعد آیت نمبر 2 میں بھی. یا حرف ندا ہے، اے، یا کا مطلب اے. ایھا یہ لگتا ہے جب بھی کسی ایسے اسم کو پکارا جائے جس پر الف لام لگا ہو یا اس میں موصول ہو. تو یا ایھا الذین، اللہ زینہ کئی مرتبہ آیا، یہ اس میں موصول ہے. اے وہ لوگو جو، آمنو یہ بھی اس سے پہلے میں نے عرض کیا آ چکا ہے. اس کا مادہ ہوتا ہے حمزہ میم نون، اس میں حمزہ ہے شروع میں،
اس کو کہتے ہیں محموز الفا، اس لیے کہ فا کلمے کی جگہ حمزہ آیا ہے. اور آمنو یہ بتایا تھا آپ کو باب افعال ہے اور ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے. باب افعال کا ماضی ہوتا، باب افعال میں ماضی کا تیسرا صیغہ ہے. باب افعال میں ماضی ہوتا ہے افعلا، تیسرا صیغہ ہوتا ہے افعلو. اور جب آپ یہ مادہ رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا آمنو. اور جب یہ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تو یہ مل جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے آمنو. ماضی ہے، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو. اس کے بعد ہے ان جاءکم فاسقن، ان جاءکم فاسقن. ان شرطیہ ہے اگر، ان شرطیہ ہے اگر جاء کا مادہ ہوتا ہے جیم یا اور حمزہ، اور یہ محموز اللام ہے، اس لیے کہ لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اجوف یائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں یا ہے، تو یہ اجوف یائی بھی ہے اور محموز اللام بھی ہے. جب آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو یہ آتا ہے باب ضربہ سے، باب ضربہ سے. اور باب ضربہ سے ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے ضربہ. اسی مناسبت سے جب آپ مادہ رکھیں گے جیم یا حمزہ تو یہ ہو جائے گا جیع، ضربہ سے جیع. اور چونکہ زبر کی نسبت ہوتی ہے الف سے، یا سے نہیں ہوتی، اس لیے یہ تبدیل ہو کر ہو جائے گا جاء. یا بدل گئی کس میں؟ الف میں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زبر تھی. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی زبر الف ہو تو الف مدہ بنتا ہے، اس کے بعد اگر حمزہ ہو تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ اس کے بعد مد آتی ہے، اس لیے اوپر مد لکھی ہوتی ہے جاء. تو یہ پہلا ہی صیغہ ہے ماضی کا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، وہ آیا. تو ان جاء اگر آئے، ان کے معنی اگر شرطیہ، ان جاء اگر آئے، کم تمہارے پاس، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق. فاسق یہ اسم الفاعل ہے. ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل کا وزن ہوتا ہے فاعلن. تو یہ وزن ہو جائے گا اگر مادہ ہو فا، سین اور کاف تو یہ ہو جائے گا فاسقن. فاسقن. تو اے لوگو جو ایمان لائے، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، فاسق کہتے ہیں اللہ کا باغی،
اللہ کا نافرمان، اللہ کا حکم توڑنے والا۔ تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق۔ الحمدللہ محترم ناظرین، آج ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے ایک حصے کا ترجمہ مکمل کر لیا۔ بقیہ حصے کا ترجمہ آپ خود کرنے کی کوشش کیجئے اور آئندہ کلاس میں دیکھیے کہ آپ نے ترجمہ کہاں تک صحیح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے آپ کے ذوق و شوق کو قبول فرمائے اور آپ کو استقامت سے ان کلاسوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو روز قیامت ہم سب کے حق میں گواہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 21 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، صبرو ڈیش کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے؟ اے ماضی، بی مضارع، سی فعل امر۔ دوسرا سوال ہے، کانا ڈیش ہے؟ اے حروف مشبہ بالفعل، بی افعال ناقصہ میں سے، سی ظرف۔ تیسرا سوال ہے، فعولن کا فعولن ڈیش کا وزن ہے؟ اے مبالغہ، بی اسم الفاعل، سی اسم المفعول۔ چوتھا سوال ہے، جاء کا مادہ ہے جیم یا حمزہ اور یہ ڈیش ہے؟ اے مثال یائی، بی ناقص یائی، سی اجوف یائی۔ ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، صبرو ڈیش کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے؟ اے ماضی، بی مضارع، سی فعل امر۔ دوسرا سوال ہے، کانا ڈیش ہے؟ اے حروف مشبہ بالفعل، بی افعال ناقصہ میں سے، سی ظرف۔ تیسرا سوال ہے، فعولن کا فعولن ڈیش کا وزن ہے؟ اے مبالغہ، بی اسم الفاعل، سی اسم المفعول۔ چوتھا سوال ہے، جاء کا مادہ ہے جیم یا حمزہ اور یہ ڈیش ہے؟ اے مثال یائی، بی ناقص یائی، سی اجوف یائی۔